खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। आज एक बार फिर पाकिस्तान भर के हमारे कौमी सियासतदान सुप्रीम कोर्ट में जमा हैं। उसकी वजह यह कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला लेके जाया गया हमज़ा शहबाज शरीफ का इलेक्शन बतौर वज़ीर आला और डेप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी की वो रूलिंग, जिसमें उन्होंने काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए थे, ये कह के कि पार्टी के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उनको एक ख़त लिखा है और कहा है कि वो इमरान खान साहब के कैंडिडेट चौधरी परवेज़ इलाही, जो कि उनके बरादर निस्बती और कज़न भी हैं, उनको वोट वो डालना नहीं चाहते। इस बुनियाद पर वोट मुस्तरद हुए। ये मामला लेके चौधरी परवेज़ इलाही साहब सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश हुए और आज फिर उस केस की समाअत चल रही है और काफ़ी तवील समाअत हो गई है। अभी वक्फा समाअत में था, लेकिन अब मामला एक और आ गया। आज सुबह PDM की जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले भी वो ये मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक फुल कोर्ट या फुल बेंच एक तश्कील दिया जाए जिसमें जजेस की तादाद ज़्यादा हो, ताकि एक इम्प्रेशन जो एक पब्लिक में बकौल उनके अदलिया के हवाले से है वो ज़ाइल हो जाए और जो भी फ़ैसला हो वो उन्हें कबूल हो। इसके साथ ये 11 जमाती जो इत्तेहाद है इनकी ये डिमांड है। साथ साथ एक बड़ी मुस्बत बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं फवाद चौधरी साहब ने भी की। उन्होंने कहा कि अगर चीफ़ जस्टिस साहब ये इख्तियार रखते हैं और अगर चीफ़ जस्टिस साहब बेंच तश्कील दे देते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एतराज़ नहीं होगा। तो बात इस वक्त कई वकला ने, बड़े सीनियर वकला हैं जो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं, दे चुके हैं। उन्होंने रोस्ट्रम पे आके अपने ये बात सामने रखी। ख़ास तौर पर इरफान कादिर साहब ने, उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने कहा कि हमने इस इंप्रेशन को ज़ाइल करना है और अगर ये बेंच तश्कील दे दिया जाए तो उसमें बेहतरी होगी। इस पर जो भी बात है वो ऑनरेबल जो जजेस इस वक्त सुन रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब की क़यादत में जो बेंच समाअत कर रहा है वो फैसला करेगा। लेकिन साथ साथ जो रिमार्क्स आए वो ये कहा कि अभी ये कहा नहीं जा सकता कि आज ही इस बात का फैसला हो जाएगा या नहीं होगा। तो जो ओरिजिनल केस है कि जिसमें इस चीज़ को डिटर्मिन करना है कि क्या हमज़ा शहबाज शरीफ वज़ीर आला हैं और उस बतौर वज़ीर आला काम करते रहेंगे या नहीं, उस पर तो बाद में बात होगी। इस वक्त इस चीज़ के मेरिट पे बात हो रही है कि क्या फुल बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए या ना दिया जाए। इस पर यकीनन जब दलाइल मुकम्मल होंगे तो फैसला जो भी जज साहब सुनाएंगे वो हम सबके सामने आ जाएगा। ये लेकिन जो भी फ़ैसला होगा या इससे पहले जो बात हो रही थी, तो मुल्क इस वक्त जिस किस्म की एक गैर यकीनी सूरत हाल में, ख़ास तौर पे पंजाब में जो इस वक्त चल रही है, सो उम्मीद हम यही करते हैं कि जो भी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा वो तमाम फ़रीक़ैन को कबूल भी होगा और उससे ये जो एक हमारे सामने सियासी और आइनी बहरान है इसके ख़ात्मे में हमें मदद मिलेगी, जिसका बराह रास्त असर मुल्क की मईशत पर पड़ रहा है। आज भी डॉलर रुपये के मुकाबले में ख़ासी बुलंदी पर हमें नज़र आया और कहा यही जा रहा है जो हमारे मौशी तज्ज़ियाकार हैं कि सियासी गैर यकीनी की वजह से इस वक्त हम ये चैलेंजेस देख रहे हैं। इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद रहीम साहब, DG लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। तनसीर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तनसीर बुखारी साहब आपका भी। ज़फ़रुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर रहीम साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। अब ये तो चीफ जस्टिस साहब का या सुप्रीम कोर्ट का एक इस्तेहकाक है कि वो बेंच तश्कील दें या ना दें, लेकिन हम जब देखते हैं कि छोटे छोटे मैटर भी अगर हों सिविल नेचर के या क्रिमिनल नेचर के और उस पर एक फ़रीक को जज साहब पे या अदालत पे एतराज़ हो तो वो दरख्वास्त देते हैं सीनियर को और कहते हैं कि जी हमें एतराज़ है तो बराए मेहरबानी आप हमारा केस ट्रांसफ़र कर दें या जज साहब के पास ना लें। तो अक्सर हमने देखा उनकी ये एंटरटेन हो जाती है एप्लीकेशन। तो इस वक्त मामला तो खासा एक बड़ा है, 22 करोड़ आवाम का है, तो इसमें अगर तमाम फ़रीक़ैन इस चीज़ पे राज़ी हो जाते हैं और उनको समझ आती है कि वाकई अब ये ठीक बात है, सो मेरे ख्याल में जज साहब ये चीज़ कंसिडर करेंगे आपके ख्याल में जब ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि इस किस्म के मैटर्स में अगर सिविल मैटर में भी कोर्ट में ये कहा जाए तो अमूमन केस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ असल में मैटर ट्रांसफ़र का नहीं है, यहाँ फुल कोर्ट की डिमांड की जा रही है। और जैसा कि अभी आपने शाम को देखा होगा ये चीज़ पॉइंट आउट हुई कि छुट्टियों की वजह से इस वक्त फुल कोर्ट बनाना ज़रा मुश्किल है। तो क्वेश्चन अब कोर्ट के सामने ये है कि जो पंजाब के मैटर्स हैं, आपने भी अपने इंट्रो में बताया कि मुल्क की माशी सूरत हाल क्या है जी। ऐसी सूरत में इस सारे मैटर को मिड सितंबर तक पोस्टपोन करना मुनासिब होगा या नहीं। लेकिन जब कंसेंसस दोनों साइडों से हो, आपने बताया फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि चीफ जस्टिस साहब का प्रेरोगेटिव है, चीफ साहब बनाना चाहें तो बना दें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। और दूसरी साइड से तो मुल्क की तमाम जमातों ने ये डिमांड की है और एक राइट आर्गूमेंट भी ये सामने आया कि इसका फ़ायदा है नुकसान नहीं है।
تو میرے خیال میں اس چیز کو فل کورٹ کا جی فل کورٹ کا تو اس کو کنسیڈر کر لینا چاہیے. ٹھیک. اب لیکن جو کیس کے میرٹ کی بات کریں کہ میرٹ پہ آپ دلائل دیں کہ کیوں ضروری ہے کیا نہیں ہے, مطلب ایک طرف جو وکلا ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس بینچ پہ بھی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن بہتر ہے کہ آپ زیادہ مطلب کلیکٹیو وزڈم ایک آ جائے, شاید یہ ان کا مطمئن نظر ہے. یہی وہ بات ہے جو میں نے کہی کہ اس میں جو آپ نے اگزامپل دی تھی اس میں وہ ڈس سیٹسفیکشن شو کرتے ہیں کہ جی آپ پہ ہمیں اعتماد نہیں, کسی بھی وجہ سے ہمارا کیس ٹرانسفر. یہاں دونوں فریقین کہہ رہے ہیں کہ ان 3 معزز ججز صاحبان پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, صرف ایک کلیکٹیو وزڈم کے لیے ایک فل کورٹ ہونی چاہیے. تو ایسی صورت میں یہ ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تنصیر بخاری صاحب, پہلے تو ذرا ہماری سہولیت کے لیے بتا دیں فل کورٹ ہوتی کیا ہے, کتنی تعداد ہونی چاہیے, کیا تمام جو اس وقت ججز سرونگ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان پر مشتمل یہ بینچ ہوتا ہے یا کوئی تعداد کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد, حرف عام میں تو فل کورٹ جو اس وقت اصطلاح لی جا رہی ہے وہ لی جا رہی ہے تمام سپریم کورٹ کے ججز پہ. نارملی جو بینچ کنڈکٹ کرتا ہے ہیئرنگ کو سپریم کورٹ میں وہ 3 ججز کا ہے, کانسٹیٹیوشن پیٹیشنز وغیرہ کو. لارجر بینچ کی جو ٹرم ہے وہ 5 ججز کو بھی لارجر بینچ کہا جاتا ہے. ابھی جو فل کورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ سیاسی پارٹیز کو دیکھ لیں, سب کو دیکھ لیں, وہ فل کورٹ ان اے ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ فل کورٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آل ججز آف سپریم کورٹ مسٹ ہیئر دس سینسٹیو میٹر. یہ ایک چیز ہے. اچھا, اور جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ چھٹیاں ہیں, ہو سکتا ہے جج صاحبان اسلام آباد میں موجود نہ ہو سکتا ہے کوئی ملک سے باہر ہوں, تو پھر وہ اس فل کورٹ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا, اور آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ فل کورٹ سپٹمبر سے پہلے پاسبل نہیں ہے. بجا فرمایا چیف صاحب نے. سر یہ ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں, کیونکہ ماضی قریب میں دیکھیں تو ہمارے جوڈیشل ایکٹیویٹی بڑے اپنے عروج پہ رہی. سب سے پہلے 10:30 بجے بھی عدالتیں کھل گئیں, پھر 12 بجے بھی کھل گئیں, پھر سنڈے کو بھی کھل گئیں, اور ریسنٹ جو معاملہ ہوا ہے رات 10:30 بجے جب پنجاب اسمبلی کا یہ الیکشن ہوتا ہے چیف منسٹر کا, تو 10:30 بجے پیٹیشنرز بغیر پیٹیشن تیار کیے سپریم کورٹ میں چلے گئے, اور پھر رجسٹرار صاحب نے انتظار کیا. یہ فیکٹس کے اوپر بات ہے. اور اس کے بعد امیجیٹ کورٹ جسے کہتے ہیں اس نے ہیئرنگ کنڈکٹ شروع کر دی. میری اس میں صرف ایک گزارش ہے, ہماری عدلیہ جو ہے بہت ہارڈ ورک کر رہی ہے, آسان کام نہیں ہے. آپ بیٹھے ہیں اور 18 افراد کو آپ نے سننا ہے اور سننے کے بعد فیصلہ دینا ہے. بینگ اے لیگل پریکٹیشنر ہم جانتے ہیں کہ ججز کتنے پریشر میں ہوتے ہیں, لیکن اس وقت جو معاملہ ہے شہزاد صاحب, یہ ایک طرف آپ کا پی ڈی ایم ہے جس میں تمام جماعتیں ہیں, دوسری طرف آپ کی ایک کاف لیگ کا کچھ دھڑا اور پی ٹی آئی. اگر ہم ان سب کو کنکلوڈ کر لیں تو یہ پورے 220 ملین افراد کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ تاریخ میں چند مرتبہ ہی ایسی صورتحال سے دوچار ہوا گیا ہے. تو آنریبل ججز جو لاہور رجسٹری میں ہے, جو کراچی رجسٹری میں ہے, اگر چیف جسٹس صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے, کیونکہ میں کومنٹس دیکھ رہا تھا آنریبل چیف جسٹس کے, انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا پہلا فیصلہ 4 دن میں کر دیا ہے, تو آپ اب چاہتے ہیں کہ ہم اس کو فل کورٹ والے چکر میں ڈال کے تو اس کو مہینوں میں لے جائیں. بالکل نہ لے کے جائیں, بالکل نہ لے کے جائیں. آپ جوڈیشل ایمرجنسی نافذ کریں, آپ فل کورٹ جیسے کہتے ہیں کانسٹیٹیوٹ کریں. یہ جو نارملی جیسے ڈاکٹرز ہیں یا پولیس آفیشلز ہیں یہ ہر وقت آن کال ہوتے ہیں, تو ججز کے لیے بھی کوئی ایسے میٹر میں چیف جسٹس صاحب اختیار رکھتے ہیں کہ انہیں بلا لیں؟ جی بالکل نہیں, بالکل کر سکتے ہیں. چیف جسٹس ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں اس ادارے کے, وہ اگر فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں تو تمام ججز آن لیو ہیں ابھی یا جو بھی صورتحال ہے وہ اس فل کورٹ کی ہیئرنگ کو جوائن کریں گے. بالکل ٹھیک. ظفر اللہ خان صاحب, آج آپ نے صبح کی پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوگی پی ڈی ایم کی, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف بھی جو بات کر رہی ہے, ایک چیز بار بار دہرائی جا رہی ہے دونوں فریقین کی جانب سے, امپریشن کہ عدلیہ کے بارے میں جو ایک پبلک پرسیپشن جو بن گیا ہے اپنے طور پہ اس کی تشریح کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا فارمر چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا, انہوں نے کہا جی کہ جج کو یا عدالت کو اس چیز سے سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا سوچیں گے, پبلک کیا کہے گی, ان کو کتاب کے مطابق آرگومنٹ سن کے فیصلہ کرنا ہے, ریگارڈ لیس کہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے, سیاسی نوعیت کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب جب یہ کیس سامنے ہے اور یہ امپریشن کی بات کی جا رہی ہے, پرسیپشن کی بات کی جا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جج صاحبان کے اوپر یہ پریشر ہے کوئی اس قسم کا؟ دیکھیں شہزاد صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ متاثر نہیں ہونا چاہیے اخبار میں کیا آیا یا میڈیا پہ کیا آیا یا لوگ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ماضی کی بات ہے. ہم نے ایسے سو موٹوز دیکھے ہیں جو ایک سچویشن ایوالو ہو رہی ہوتی ہے,
اس میں لیے گئے، تو لہٰذا آپ کنونشنل سینس میں وہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹوٹلی انسیولیٹڈ ہوں گے اینڈ دے ول بی گوئنگ بائی لا اور جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے. یہاں پہ ایشوز ایٹ سٹیک جس کی وجہ سے ہماری جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس بھی ہوئی ہے اور پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری بھی ہوئی ہے. مطلب یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ سماج میں یا کئی جگہ پہ سوشل میڈیا پہ یہ تاثر ہو کہ بینچ کی حیت دیکھ کر آپ پریڈکٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہاں تو انصاف کا ترازو اس طرف لڑکھڑا جائے گا. یہ کوئی نہ جوڈیشری کے حق میں اچھا ہے نہ رول آف لا بیس سوسائٹی کے حق میں اچھا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیمانڈ کرنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ مجھے اس میں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہماری پالیٹکس گزشتہ 75 سالوں میں مولوی تمیز الدین کیس سے لے کر لمحہ موجود تک ریسیونگ اینڈ پہ رہی ہے، اور ہماری جو جورسپروڈنس ایوالو ہوئی ہے اس ایڈجوڈیکیشن سے وہ ایک بڑی متنازع رہی ہے تاریخ کے مختلف مقامات پہ. آتے ہیں اس بحران میں. اس بحران میں جو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ آرٹیکل 63A اوریجنل کانسٹیٹیوشن آف 73 کا پارٹ نہیں ہے، اور اوریجنل میں تو 62-63 جو اصل بھی ہے وہ ایک صفحے میں محدود ہے. ہم نے جتنا اس میں اخلاقیات کا، قانون کا، ضابطوں کے بند بنائے اتنی ہی ہماری سیاست ڈیٹیریریٹ ہوئی. اس وقت ہے ایک کیس لا ڈیولپ ہوا 18th امینڈمنٹ کے کیس میں، جس وقت اس آرٹیکل کو یہ آیا تھا 14ویں ترمیم میں ریٹین کیا گیا. اس وقت اس میں باقاعدہ وضاحت سے لکھا ہوا تھا کہ پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ کرے گا اور ہر چیز پہ کر سکتا ہے. 18th امینڈمنٹ نے اس میں ایک بند باندھا کہ پارلیمانی پارٹی خلا میں معلق ادارہ نہیں ہے، وہ مدر پارٹی کے بطن سے اس وقت جنم لیتا ہے جب عوام آپ کو کوئی 2-4 ووٹ دے کے سیٹ دیتے ہیں، اور کیمپین کرتا ہے لیڈر، کیمپین کرتا ہے سارا پارٹی کو آرگنائز کرتا ہے. اور ایسی بھی کیفیتیں آئی ہیں لمحہ موجود میں مولانا فضل الرحمان کے 15 لیجسلیٹر ہیں لیکن وہ خود نہیں ہیں. چودھری شجاعت صاحب کی پارٹی جو اس بحران کے سامنے موجود ہے وہ خود نہیں ہے. تو ایسی کیفیت میں 18th امینڈمنٹ نے صراحت کے ساتھ انسرشن کی کہ پارٹی ہیڈ کون ہے اور پارلیمانی لیڈر کو نکال دیا. ہاں کمیونیکیشن پرپس کے لیے پارلیمنٹری پارٹی کہ اس کو فیصلہ پہنچے کہ مدر پارٹی نے کیا فیصلہ کیا وہ موجود. اس وقت تو مانا گیا 18th امینڈمنٹ کی 2 بار سماعتیں ہوئی، پیراگرافس ہیں جہاں پہ پارٹی لیڈر کو ایکنالج کیا گیا. ایک کیس لا ڈیولپ ہوا. دوسرا مرحلہ آتا ہے جب میاں محمد نواز شریف جوڈیشل پروسیس کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ کھو بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد پولیٹیکل پارٹی ایکٹ میں ایک ترمیم کرتے ہیں اور وہ بنتے ہیں پریزیڈنٹ. بائی دی وے جو 2002 کا ہمارا پولیٹیکل پارٹی آرڈر تھا اس میں سیپریٹ کر دیے گئے تھے پارٹی آفیسز اور لیجسلیٹو آفیسز، لیکن جب چودھری شجاعت صاحب بنے تھے وزیر اعظم تو اس وقت وہ امینڈ کر دیا گیا تھا. اب میں لمبی بات ہو رہی ہے، اس وقت کیس لا بنتا ہے کہ پارٹی لیڈر تو اتنا اہم ہوتا ہے، اس نے پوری پارٹی کی اخلاقیات کو سنوارنا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہوتا ہے، اور لہٰذا آپ نے اس میں ایک اور فیصلہ دیا. اب تو ماضی قریب میں ہوا کیا ہے یہ بہت کم جگہ پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر صاحب اور ہمارے محترم وکیل بھائی اس میں وضاحت کریں گے. سپریم کورٹ نے جو عارف علوی صاحب کا 186 کے تحت ریفرنس ہے اور 2 کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کے ورڈکٹ کو کمبائن کر کے کنفیوز کر دیا. 186 کی جورسڈکشن ایڈوائزری ہے کہ وہ ایک مشورہ دے رہے ہیں، اس کی لیگل بائنڈنگ سٹرکٹو سینسو نہیں ہے، جبکہ پٹیشن پہ آپ ورڈکٹ دے رہے ہیں. 2 پٹیشنز ہیں جو اس میں کلب ہوئی ہیں اور اس فیصلے کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے ایڈوائزری جورسڈکشن اوبلیک اوریجنل جورسڈکشن. اب یہ دنیا کا کون سا دانا ہوگا جو کہے گا کہ یہ والا کلاس تو ایڈوائزری جورسڈکشن میں آتی ہے اور یہ کلاس جناب کیس لا کے بائنڈنگ ججمنٹ کی صورت میں آتی.
آپ نے تو ریٹروسپیکٹیولی 25 لوگ نکال دیے. اسی فیصلے کی روشنی میں لاہور ہائی کورٹ نے ایڈجوڈیکیٹ کیا اور آپ کے انہوں نے بھی مان لیا الیکشن کمیشن نے. آج وہی صورتحال ہے, یہاں پہ پارٹی کے لیڈر کا لیٹر نہیں مانا جا رہا. تو اب اس سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے. میں تو اس پہ حل نکالتا ہوں کہ شاید چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم نے جس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کی وہ ہمیں بنانا چاہیے. جی بالکل. نہیں بنا سکتے تو جس طرح شریعت بینچ بنایا ہوا ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیے جس میں کانسٹیٹیوشنل لا کے بیک گراؤنڈ والے ججز ہوں. ہر جج صاحب کا سی وی موجود ہے, صرف 2-3 نے اپنی ایکسپرٹیز میں یہ دعویٰ کیا ہے. اور ویسے بائی دی وے اس وقت سپریم کورٹ مکمل بھی نہیں ہے. فیبرری 2022 سے 1 سیٹ خالی ہوئی, اس کے بعد 3 اور سیٹیں خالی ہو چکی ہیں. اس وقت ٹوٹل سٹرینگتھ انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان 13 ہے انسٹیڈ آف 17. بالکل ٹھیک. اور یہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا حوالہ دیا, یہ سوال تھا میرے پاس آپ کے لیے. اس میں واضح طور پہ جو ٹیکسٹ ہے کھل کے بات کر لیں. A federal constitution court will be set up to resolve constitutional issues giving equal representation to each federating unit. اور آگے تعریف ہے کہ اس میں کون کون سے ججز یا کس دیکھیں نا, ابھی کئی بار ہوتا ہے یہ تاثر ہے کہ لاہور کے لیے جسٹس کا معیار اور ہے, لاڑکانہ کے لیے اور ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں. اچھا, اور یہ پولیٹیکل نیریٹو کا حصہ بنا. بالکل. آج بھی کیفیت کچھ ایسی ہی بن رہی ہے کہ کچھ پارٹیوں کے لیے اور ہے معیار, کچھ کے لیے اور ہے معیار. یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے آج صبح جس میں انہوں نے واقعات بتائیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب اس پہ کچھ آپ کامنٹ کرنا چاہیں گے جو ظفر اللہ صاحب بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک تو یہ ابھی جو 63A1 والا ڈسپیوٹ چل رہا ہے, اس میں تو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے جو چیزیں اب تک میں نے بھی ٹاک شوز میں دیکھی ہیں یا جو ڈسکشن میں نے سنی ہے, ہمارے لوگ ابھی تک کنفیوز ہیں 3 ڈیفرنٹ اینٹیٹیز کے بارے میں. ایک ہے پارٹی لیڈر, ایک ہے پارلیمانی لیڈر, ایک ہے پارلیمانی پارٹی. یہ تینوں انٹائرلی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ٹھیک. جو کانسٹیٹیوشن میں ورڈ ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا ورڈ ہے. ٹھیک. اس کے تحت جو ڈیسیجن ہونا ہے وہ پارلیمانی پارٹی نے کرنا ہے, اور آبویسلی پارلیمانی پارٹی کا ڈیسیجن میجورٹی سے ہوتا ہے. مینز کہ اس ہاؤس جس کی بات ہو رہی ہے اس کے جو ممبران ہیں دے آر پارلیمانی پارٹی. اوکے. اور وہ جو جس کو ایک ہیڈ چنیں گے وہ پارلیمانی پارٹی کا لیڈر ہوگا, اور پارٹی لیڈر ہے. اب ہوا یہ کہ جب 25 لوگوں کو ڈی سیٹ کرنے کی باری آئی, اس وقت جو میری ہمبل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں یہ آرگومنٹ گیا کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں ہوا, لہٰذا یہ جو ڈائریکشن ہے یہ پارٹی ہیڈ کی طرف سے آئی ہے اور پارٹی سیکرٹری جنرل نے کنوے کی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کے ان پیرامیٹرز پہ پوری نہیں اترتی, اور یہ اس وقت الیکشن کمیشن نے یہ آرگومنٹ بائی نہیں کیا اور ان لوگوں کو ڈی سیٹ کر دیا. اچھا, پارٹی جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ پارٹی لیڈر کا, یعنی کہ جو پارٹی کا سربراہ ہے, جی, اس کی رائے یا اس کے حکم ماننے کی پابند ہے؟ نہیں. کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ دیکھیں گے تو وہاں ہے پارلیمانی پارٹی, اور پارلیمانی پارٹی مینز یعنی کہ پارلیمانی لیڈر کو بھی اختیار ہے. جو یہی جو اس کیس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اور اس میں جو تفصیل سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں ایک طرح سے تشریح کی کہ بھئی اس آرٹیکل کو کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے, اس میں یہ امپریشن لیا اور جس کی بنیاد پر ڈیپٹی اسپیکر نے اپنی رولنگ دی کہ بیکاز آف سپریم کورٹ نے یہ بات کی, انہوں نے واضح کر دیا ہے اس بنیاد پر. نہیں, اس میں بھی دیکھیں جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے, اس لیے سپریم کورٹ بار بار پوچھ رہی ہے کہ میرے کس پیراگراف یا کس لائن سے آپ نے یہ اخذ کیا. سپریم کورٹ کی ورڈکٹ میں پارلیمانی پارٹی ہے. ٹھیک. اور پارلیمانی پارٹی کی صورت میں پھر جو ڈیفیکشن کی کمیونیکیشن آگے کرنی ہے وہ پارٹی لیڈر نے کرنی ہے. اچھا, لیکن اب اگر یہ فیصلہ آیا کہ جی آپ نے ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے, تو عام لوگوں کے میرے ذہن میں ایک سوال آیا میرے جیسے کہ اگر ووٹ ڈل گئے اور کاؤنٹ ہو گئے تو پھر ایک طرح سے ان کا جرم ثابت ہو گیا, وہ ڈی سیٹ ہو گیا, ایک پروسیس سٹارٹ ہو گیا ان کا. لیکن اگر ان کے ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوئے, اس کا مطلب ہے کہ وہ جرم ہی نہیں ہوا. سوچو آرٹیکل 63A جو ایک پابندی لگاتا ہے یا اس کی خلاف ورزی کے اوپر ایک سزا تجویز کرتا ہے, تو پھر تو وہ جواز ہی پیدا نہیں ہوگا. کہ قانون کے ایک طالب علم کے طور پر میں آپ کی اس آرگومنٹ کے ساتھ ہوں. جب یہ کیس چل رہا تھا میرا موقع بھی یہ تھا کہ جرم ہوگا تو آپ سزا دیں گے, اگر جرم ہی نہیں ہے تو سزا کس چیز کی ہے. لیکن یہ میجورٹی ویو آ گیا. اب چونکہ الیکشن کمیشن نے جو ڈی سیٹ کیا تھا وہ کیا تھا پارٹی لیڈر کی ڈائریکشن پہ, جس کو کمیونیکیٹ کیا تھا پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے.
اسی انالوجی کو سامنے رکھ کے یہ لیٹر چوئی شجاعت صاحب نے لکھا. اب ڈیبیٹ یہ سامنے آ گئی نہیں، لیکن جیسے ظفر اللہ صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ یہ پارلیمانی پارٹی کوئی خلا میں نہیں ہے، یہ حصہ ہے، اسی کے وجود سے جنم لیتی ہے پارٹی کے، اور اس کے بعد یہ آتی ہے. تو اس اعتبار سے تو دیکھا جائے تو جو پارٹی، جو مدر پارٹی ہے، اس کو فوقیت ملے گی اس کی رائے کو یا نہیں. لیکن دیکھیں نا، اب آپ کے پاس دو ڈیفرنٹ ورڈکٹس چل رہے ہیں. ایک کانسٹیٹیوشنل کمانڈ ہے جو پارلیمانی پارٹی کہتی ہے، اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جو پارلیمانی پارٹی کہتی ہے. ایک الیکشن کمیشن کا ڈیسیژن ہے جس میں پارٹی لیڈر کو فوقیت دی گئی. اگر آپ الیکشن کمیشن کے ڈیسیژن کو مانیں پھر تو چوئی شجاعت صاحب کے خط کے مطابق یہ 10 کاؤنٹ نہیں ہوتے، اور اگر آپ اس کو نہ مانیں تو پھر یہ جو آپ کے خیال میں جب یہ کیس چلے گا، اگر فل بینچ بنتا ہے یا نہیں بنتا اور مزید اس پہ بات ہوگی، تو یہ نقطہ جو ہے یہ ریزالو ہو جائے گا؟ اس کی مزید تشریح آپ کے خیال میں ضروری ہے یا نہیں؟ اس کی ضروری ہے. میں اسی لیے بار بار اس پہ اسرٹ کر رہا ہوں کہ اس کی ضروری ہے. الیکشن کمیشن کا ڈیسیژن جو ہے اس میں پارٹی کے سربراہ کے لیٹر کو فوقیت دی گئی ہے، ڈائریکشن کو، جو کہ سیکرٹری جنرل نے کمیونیکیٹ کیا. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں جو پریویل کیا وہ پارلیمانی پارٹی کانسٹیٹیوشنل فریز کو کیا. اسی لیے اب یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ آپ وہ جو ریویژن پٹیشن ہے اس کو سنیں، اس کو اس کے ساتھ ملا کے سنیں تاکہ یہ ہو. بالکل ٹھیک. تنصیر بخاری صاحب، ایک تو اگر اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں. ساتھ ایک سوال یہ ہے کہ جو تشریح ہے کسی بھی آئین کے آرٹیکل کی، اگر اس کی ضرورت پڑے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں کچھ ابہام ہے، لوگ اپنی مرضی کی تشریح کر لیتے ہیں، یا سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں، یا وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ جو بننی تھی اس کے پاس وہ لے چلے جاتے اور کہتے ہیں کہ اس کی ذرا ہمیں تفسیر یا تشریح کر کے ہمیں بتا دیں کہ کیا اس کی حیثیت ہے. سو جو فریمر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، انہوں نے جب بنایا یا اس میں امینڈمنٹ آئیں، ان کے ذہن میں بھی تو یہ ساری چیزیں ہوں گی کہ انہوں نے یہ اگر آرٹیکل ڈالا ہے تو اس کے پیچھے وزڈم کیا ہے، اس کی اوریجنل وزڈم کے اوپر کیا بات ہوگی آپ کے خیال میں؟ جی، ظفر اللہ صاحب نے جو پہلے بات کی، میں 100% ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. انہوں نے فیکٹس پہ بات کی ہے. آپ کی آسانی کے لیے اور ویورز کی آسانی کے لیے میں 63(1)(a) کو پڑھ دیتا ہوں شارٹلی، اور اس میں سے میں اخذ کیا کرتا ہوں جو آج پورا دن سپریم کورٹ میں اسی پر شور مچا رہا. ڈسکوالیفیکیشن آن گراؤنڈ آف ڈیفیکشن. If a member of parliamentary party composed of a single political party in a house، جو جس پہ میرا ایمفیسس ہے میں وہ پڑھوں گا، A کو میں چھوڑ رہا ہوں. B، vote or abstain from voting in house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs. That is the B. اب میں سکپ کرتا ہوں وہ ووٹ آف چیف کمشنر، چیف اپنا منسٹر یا پرائم منسٹر. آگے آ جاتے ہیں کہ یہ ڈیفیکشن کلاز کب آتی ہے. He may be declared in writing by the party head, okay, to have defected from the political party, and the party head again may forward a copy of the declaration to presiding officer and chief election commissioner, and shall similarly forward a copy thereof to the member concerned. Proviso آ رہا ہے، میں constitution پڑھ رہا ہوں اور اس کو پھر میں elaborate کرتا ہوں. Provided that before making the declaration the party head shall provide such member with an اس کو موقع دے گا بلا کے کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی. پھر ایکسپلینیشن میں یہ جو آرٹیکل ہے نا شہزاد صاحب 63(1), اس کے اندر 4 مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے پارٹی ہیڈ، پارٹی ہیڈ، پارٹی ہیڈ، پارٹی ہیڈ. 1 مرتبہ لفظ استعمال ہو رہا ہے پارلیمنٹری پارٹی، جو آنریبل سپریم کورٹ نے اپنے لاسٹ ججمنٹ میں دیا تھا. اور وہ بار بار ان سے سوال ہی یہ کر رہے ہیں کہ آپ کس پیرا میں سے ہمارے اخذ کر کے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ رولنگ دے دی. The question is this، کیوں on a large scale اس کی ضرورت ہے انٹرپریٹیشن کی؟ فل کورٹ واقع ہی ریکوائرڈ ہے اس میں. یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کو میں ابھی مکس نہیں کرتا. چھوٹی سی بات ایک کر دوں. ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میں، سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹری جو ہیڈ ہے کسی بھی جماعت کا، وہ یہ تصور کرتا ہے یا ڈکلیئر کرتا ہے کہ فلاں شخص نے جو ایم پی اے یا ایم این اے ہے اس نے میری مرضی کے مطابق ووٹ دے دیا ہے، وہ یہ کہہ دیتا ہے. لیکن پارٹی ہیڈ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دیا ہے. سو ان دیٹ کیس جب کانفلکٹ آ گیا بٹوین پارلیمنٹری لیڈر اینڈ پارٹی لیڈر، جو میرا سوال بھی تھا، who will prevail? Here is the question. ابھی ماضی قریب میں میاں محمد نواز شریف کو جب ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اور اس کے بعد پارلیمانی پارٹی اور پھر اس کے بعد صدر شہباز شریف صاحب بنے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، خاقان عباسی صاحب رہے. اب مجھے یہ بتائیں، آج بھی مسلم لیگ نواز جو ہے وہ نواز نون کے ساتھ ہے. نواز کو نکال دیں تو نون نہیں رہتی، ٹھیک ہے.
آج میاں محمد نواز شریف اگر بے شک وہ سزا یافتہ ہو چکے سسٹم کے تحت جو مرضی ہے، آج اگر وہ ایک آرڈر جاری کرتے ہیں تو کیا یہ پارٹی سسٹین کرتی ہے؟ یہ آگے کوئی سٹیپ فارورڈ کر سکتی ہے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ اسی طرح کیو لیگ جو ہے، کیو لیگ کے جو پارٹی ہیڈ ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب ہیں۔ کانفلکٹ آ گیا نا بیسیکلی، بالکل چھوٹے سے ٹائم پیریڈ، وگرنہ کیا ہوتا تھا، ہم کوٹ کرتے تھے 1981 پی ایل ڈی فلاں فلاں فلاں، اب سارا کچھ جو ہے نا 2022 پی ایل ڈی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں ہوا کیا ہے، جوڈیشل یہ جو ایکٹیویزم ہے یا یہ مجبور ہوئی عدالتیں اس ساری چیز کے اوپر، اگر آپ 2017 میں دیکھیں تو عدالتی جو فیصلے اور ہیرنگز اپنے عروج پہ تھی، پھر 18 سے 22 کے جنوری کہہ لیں، مارچ کہہ لیں، بڑا سکون رہا، لٹیگیشن اتنی نہیں ہوئی۔ بارہا اپوزیشن چیختی رہی کہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ کر دیں، فیصلہ کر دیں۔ وہ بھی تو اس وقت میجورٹی پارٹی جو ابھی اپوزیشن میں چلی گئی ہے، پہلے وہ حکومت میں تھی، وہ بھی فیصلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ درست۔ ہماری عدلیہ کو بھی صرف ایک چیز کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سے کیسز اہمیت کے حامل ہیں اور کون سے نہیں۔ ویری رائٹ۔ جہاں تک میں ایک چیز کہوں کہ ہمارے 7 صدر ہیں سابقہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، انہوں نے صبح ایک پورا اپنا جسے کہتے ہیں یونانیمس ریکویسٹ پیش کی آنریبل چیف جسٹس کو کہ اس پہ فل کورٹ بنا دیجئے، ٹھیک، وگرنہ انارکی کی طرف جانے کا اندیشہ ہے۔ ٹھیک، چلیں میں واپس آتا ہوں۔ ایک اور چیز ایڈ کر دوں، انارکی کی طرف کیوں چلا جائے گا؟ جب آپ کے سامنے ایک میٹر ایسا آ گیا جو آپ کی ہی ججمنٹ ہے اور اسی کو وہ چیلنج کر رہے ہیں اس وقت کہ یہ کنفلکٹ آ رہا ہے کہ اب آپ جو کرنے جا رہے ہیں جو پہلے کیا ہے اس میں فرق ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہوئی نا، انہوں نے کہا کہ جی جو ریویو میں گئی ہوئی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اگر اس ریویو کا فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ سارا ختم ہو جائے گا، یہی تو سبمیشن ہے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خیر ظفر صاحب، اس پہ اگر آپ کچھ بولنا چاہیں، جو بھی یہ بات ہو رہی تھی، ساتھ اس میں ایک سوال بھی ایڈ کر لوں ساتھ میں کہ نام کسی کا نہیں لیتے، لیکن کوئی ایسی بھی بات کی گئی کہ اگر یہ آپ نے فل کورٹ نہیں بنایا تو یہ بھی امکان ہے کہ شاید بائیکاٹ کر دیا جائے پروسیڈنگ کا۔ سو اس وقت لیکن آپ جو بات کر رہے تھے کہ ججز پہلے اخبار نہیں پڑھتے تھے، ٹی وی نہیں دیکھتے تھے اگر کوئی اہم فیصلہ لکھنے لگیں، لیکن آپ نے کہا وہ صورتحال بدل چکی ہے، لیے گئے ہیں اخبار کی خبروں پہ، جی بالکل، آپ نے کہا وہ صورتحال بدل چکی ہے، واٹس ایپ پہ، یہ وہ میں اس میں نہیں جاتا۔ میرے لیے ججز معزز ہیں، لیکن میرا ایک اوپینین ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی مانگا گیا تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اگر آپ کی اتنی زیادہ جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس ہے تو ہمیں بنانا پڑے گا، اور اس میں کانسٹیٹیوشنل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوں، ہر فیڈریٹنگ یونٹ سے ہوں، کوئی مسائل نہ ہوں۔ جب تک نہیں بنتا تب تک آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں کم از کم، اور باقی مقدمات اپنی جگہ سنے جاتے رہیں۔ اب پارٹی کی جو ڈیفینیشن ہے، میں اس پہ جس طرح آپ نے فرمایا، ایک بار ذکر ہے پارلیمنٹری پارٹی کا اور 4 بار ذکر ہے پارٹی ہیڈ کا۔ پارٹی ہیڈ ایک ہوتا ہے، پاکستان میں 4 صوبائی اسمبلیاں، سینٹ آف پاکستان، قومی اسمبلی۔ مجھے بتائیں کون سی لاجک ہے جہاں پہ ہر جگہ پہ پارٹی ہیڈ موجود ہوگا؟ یو کانٹ ریٹین مور دین 1 ہاؤس ممبرشپ، لہٰذا پارلیمانی پارٹی بنے گی ہر جگہ پہ۔ وہ ہے اس فیصلے کا کمیونیکیٹو لنک کہ جو پارٹی نے لیا ہے، مدر پارٹی نے لیا ہے، وہ اس کو کمیونیکیٹ کرے گا کہ بھئی یہ ان 3 چیزوں پہ، اور یہ بار پارٹی لائن کے ساتھ ووٹ کرنے کا صرف منی بل، الیکشن آف سی ایم اینڈ پی ایم، یا ووٹ آف نو کانفیڈنس اینڈ چوتھی کسی چیز کے لیے، باقی ہر چیز کے لیے کانشس ووٹ ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے سپریم کورٹ میں یہ بات آئی کہ یو کے میں تو ایسا نہیں ہوتا، بھئی یو کے کا سسٹم اور ہے، یو کے کے اندر آپ پہلے پارٹی ہیڈ بنتے ہو، وہاں اتفاق کی بات ہے، اور جہاں پہ صوبائی معاملات آتے ہیں، میں اس کی بھی مثال دے دیتا ہوں کیونکہ وہاں بھی ڈیولوشن آف پاور ہوا ہے، وہاں پہلے پارٹی کا لیڈر چنا جاتا ہے، جو لیڈر چنا جاتا ہے وہی پرائم منسٹر بنتا ہے جا کے، اور جو اپوزیشن پارٹی ہیڈ ہی پارلیمنٹری ہیڈ ہوتا ہے، پارلیمنٹری ہیڈ ہوتا ہے۔ یہ جب سے ریجنل پارٹیز آئیں تو اسکاٹش نیشنل پارٹی، اس کی جو ہیڈ ہیں وہ انہوں نے پریفر کیا کہ وہ اسکاٹش پارلیمنٹ میں رہنا چاہیں گے، تو ہر پارٹی اپوائنٹڈ اے پارلیمنٹری لیڈر۔ سینٹرلٹی ان پولیٹیکل اسکیم آف تھنگس، اور جو میرا مثلا جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر ہے اس میں ایک بار ذکر تھا کہ پارلیمانی پارٹی کا اور مدر پارٹی کے عہدیدار مختلف ہوں گے،
جو آج ایکٹ گورن کرتا ہے, جو کنسنسس سے بنا 2007 کا الیکشن ایکٹ, اس میں مجھے ایک بار لفظ پارلیمنٹری پارٹی دکھا دیں. دی انٹائر ریشنل از کہ پولیٹیکل کیپٹل جنریٹ بھی مدر پارٹی کرتی ہے, اس کو اسی کے مینیفیسٹو کو پارلیمنٹری پارٹی نے امپلیمنٹ کروانے میں ووٹ دینا ہے, سب کچھ کرنا ہے. تو یہ تصور ہی غلط ہے کہ ایک نیا بت تراشا جائے کہ پارلیمانی پارٹی مدر پارٹی کو کھا سکتی. اسی پہ ایک سوال آپ سے ہی کہ جب ڈیپٹی سپیکر صوبائی اسمبلی نے اپنی وہ رولنگ دی, سو اگر وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا سہارا نہ لیتے اور اس آرٹیکل کی روح سے وہ رولنگ دیتے, تب بھی وہ درست ہوتی؟ میرا خیال ہے, اب دیکھیں, کیونکہ اس میں اب جو میری لاجیکل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اگر اب کنفلکٹ یہ آ رہا ہے کہ وہ خط اور وہ وقت پہ کمیونیکیٹ ہوا, اس کا جو آرگومنٹ میں نے میڈیا پہ سنا ہے, I'm not privy to the all developments, لیکن وہ یہ بتایا گیا کہ ٹی سی ایس کے ذریعے بھی ہر ممبر کو بھیجا گیا تھا کہ پارٹی کا یہ فیصلہ ہے, آپ نے یہ ووٹ دینا ہے. اور جو ان کا خط ہے وہ بھی پیش کیا گیا, جو پریزائڈنگ آفیسر کیونکہ طے تھا, کیونکہ اسپیکر صاحب تو کینڈیڈیٹ تھے, لہٰذا وہ اس کے فیکٹس کس انداز میں ایسرٹین ہوتے ہیں وہ تب پتہ چلے گا. اٹ واز ناٹ اے شاک. پاکستان کی پولیٹکس کو سرپرائزز سے نکلنا چاہیے. یہاں میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا, ہم کسی آئیڈیل پالیٹی میں نہیں بیٹھے جہاں پولیٹیکل پارٹیز, یہاں تو ہم نے اس طرح توڑا ہے پارٹیوں کو, اتنا ان کو مارا ہے کہ وہ سروائیو کر رہی ہیں, تو یہی غنیمت ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا کٹہرے میں عدالتوں کا کٹہرا ہو اور کٹہرے ہوں, ہر جگہ پہ سیاست کو کھڑا کیا جاتا ہے. اور پارٹی کا بھی کلچر نہیں ہے کہ باقاعدہ میٹنگز ہوتی ہوں, باقاعدہ اس کے منٹس ہوں, کاروائی یا تو کوئی رجسٹر ہو جس سے آپ جا کے فیکٹس کو ایسرٹین کر لیں. جس طرح کہا جا رہا ہے کہ سرپرائز خط تھا, اسی طرح ایک ہیسٹلی کنڈکٹڈ میٹنگ ہے. اچھا, پارلیمانی پارٹی کے جو کنسیپٹ ہے, اگر یہ نہ فیصلہ آیا ہوتا اور گڑبڑ نہ ہوا ہوتا, یہ پوائنٹ بڑا ڈیلیکیٹ ہے, آپ لوگوں سے میں وضاحت چاہوں گا کہ ایڈوائزری جورسڈکشن اور اس کو اوور لیپ کرنے سے وہ فیصلہ اتنا کنفیوزنگ ہو گیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کس چیز کو میں صرف مشورہ مانوں, کس چیز کو میں فیصلہ مانوں. تو اگر کیس لا کی بنیاد پہ دیکھا جائے تو یہ 10 ووٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں. میری ریڈنگ یہ ہے. جی, ونس اگین جو قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم آرٹیکل 63A1 کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو پارلیمانی پارٹی کا ورڈ ہے وہ ان کانٹیکسٹ ہے کہ اس کی وائلیشن, اور جو 3 یا 4 دفعہ پارٹی ہیڈ کا نام آیا ہے وہ پروسیجر بتاتا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کے لیے اس نے کیا کرنا ہے. وائلیشن جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن نہیں ہے, وائلیشن پارلیمانی پارٹی کی ہے. اس کے بعد بتایا ہے کہ پارٹی پریزیڈنٹ نوٹس دے گا, شوکاز کرے گا, یہ کرے گا. اور دوسری بات جہاں سے کنفیوژن آئی وہ ہے الیکشن کمیشن کا ڈیسیژن, جس میں وہ کہتے ہیں وی ہولڈ دیٹ ڈیفیکشن ان دی سبجیکٹ کیسز shall not depend upon strict proof of observance of prerequisites as provided in Article 63A. یہاں سے وہ پرابلم کھڑا ہوا جب انہوں نے کہا کہ 63A کی پری ریکوزٹس جو ہیں ان کی اسٹرکٹ آبزروینس کی ضرورت نہیں ہے اگر ڈیفیکشن پروو ہو جائے. یہاں آ کر پھر جو شجاع صاحب والا خط ہے وہ پھر ویلڈ پاتا ہے. تو اب ان دو میں سے ایک پریویل کرے گا. ایک قانونی بات کے ساتھ ساتھ کہ اگر اس کو لیٹر ان اسپرٹ میں آپ کی بات کو مان لیا جائے تو پھر پارٹی ہیڈ کی کیا, وہ تو پھر ایک مطلب وداؤٹ پاور پریزیڈنٹ کے طور پہ رہ گیا نا. اصل قوت یا جو طاقت ہے وہ تو پارلیمانی لیڈر کے پاس آ گئی. یہ آئین بھی تو انہوں نے لکھا نا جی, میں نے اور آپ نے تو نہیں لکھا نا. ہم ٹھیک کر سکتے ہیں کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں, لیکن میری ریڈنگ دیکھیں آئین کی ایک ہے ویزیبل انک. ویزیبل انک تو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے انویزیبل انک. اس کے لیے آپ جائیں, جب یہ ڈیبیٹس ہوئیں, ڈیبیٹ ہوئی 18ویں ترمیم کے وقت, 4 لوگوں نے اس کلاز کے خلاف ووٹ بھی دیا. ریاض فتحانہ صاحب تھے, کشمالہ طارق تھی, میں نے ان ڈیبیٹس کو جا کے دیکھا. وہاں یہی وارن کیا گیا کہ آپ جو یہ سارا اختیار دے رہے ہیں پارٹی ہیڈ کو, تو وہ تو ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ بن جائے گی. یہ پارلیمانی ڈیبیٹس موجود ہیں, لیکن کیونکہ آپ کے ہاں کیا ایسا نہیں ہوا کہ آپ جیت کے آئے ہیں
پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ گنتی پوری کرنے کے لیے اسی میں سے ایک پیٹریوٹ پیراشوٹ کر کے ٹریجری میں بیٹھ جاتی ہے. آپ کی ریپبلکن پارٹی کے قیام سے لے کر یہ تاریخ رہی ہے. یہ اور ایک سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس پیکیولر سچویشن کا اعتراف بھی کیا گیا ہے کہ پاکستان کے معروضی حقائق کو دیکھتے ہوئے جہاں پہ ایک ویک پولیٹیکل کلچر ہے, اگر آپ نے یہ بند توڑ دیا, آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, کل کو پارلیمانی پارٹیاں 2 بن جاتی ہیں. کہتے ہیں نہیں جی ہم مدر پارٹی میں تو فورمز موجود ہیں. پارلیمانی پارٹی کے پاس سوائے میٹنگ کے یا ہاؤس میں کی پارٹیسپیشن یا کمیٹیز کی پارٹیسپیشن کے علاوہ کون سا فورم ہے جہاں پہ بیٹھ کے وہ ڈیسیژن کریں گے. ایون دی کمانڈ کہ کس چیز پہ کس پیٹرن پہ ووٹ دینا. ایک اور طریقے سے پوچھ لیتا ہوں کہ اگر کوئی پارٹی مدر پارٹی اپنی ممبر کی جو کہ ایم پی اے یا ایم این اے ہو اس کی بنیادی رکنیت ختم کر دے, اس صورت میں کیا مستقبل ہوگا؟ پھر پارلیمانی لیڈر کیا کرے گا؟ ہی از نو ویئر. ویسے ایک سوال ہے, نہیں اس کے لیے دیکھیں نا, آپ کو بتانا پڑے گا نا کہ کس گراؤنڈ پہ آپ اس کی رکنیت ختم کر رہے ہیں. ان کا گراؤنڈ تو یہ ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ ان کے حق میں ووٹ نہ دیں اور انہوں نے دے دیے, اور میرے پاس انف گراؤنڈ ہے کہ میں ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دوں. یہ اگر وہ کہہ سکتے ہیں, یہی وہ ڈیبیٹ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے یہ کیا کہ پارٹی سربراہ کی ڈائریکشن پہ کہ انہوں نے میری ڈائریکشن کو نہیں مانا اور ووٹ کر دیا حمزہ شہباز کو, ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں, وہ 25 ڈسکوالیفائی ہو گئے. جبکہ اب جو سپریم کورٹ کا تھا وہ تھا پارلیمانی پارٹی کا ڈیسیژن, وہ پارٹی ہٹی. اب ڈیبیٹ یہی ہے, یہ جب تک دونوں کیس اکٹھے نہیں سنے جائیں گے اس وقت تک یہ کنٹروورسی جو ایس سی بی اے کی اور باقی ہاں جی اس وقت تک یہ کنٹروورسی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. ایک ظفر صاحب میں آتا ہوں ذرا, ایک میں تھوڑا سا اسی میں ایک لنک تھا, صرف ایک فکر, نہ صرف کورٹ اسے انٹرپریٹ کرے, پارلیمنٹ کے لیے اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی مشورہ ہے کہ خدا را ایک دفعہ آئین کو ریویو کرو. جو آرٹیکل کے پیچھے لٹیگیشن ہوتی ہے, گرے ایریاز زیادہ ہیں, کلیئرٹی کم ہے, لینگویج کلیئر ہو, ہمارا پروسیجرل آئین ہے. بالکل ٹھیک. اچھا تنصیر بخاری صاحب, آپ کیس لڑتے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے, ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے, آپ اپنے آرگومنٹ دیتے ہیں اور یقیناً آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیس فیکٹس کی بنیاد پہ ہو, ججز سنیں اور میرٹ پہ فیصلہ ہو. اب جس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی وہ بات کر رہے ہیں اس میں شاید ملک کے معروضی حالات کو بھی وہ کورٹ دیکھے, یا جب اس قسم کی نوعیت کے کیسز سپریم کورٹ میں آئے تو ججز کے ذہن میں بھی یہ کنسیڈریشن ہو. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے معاشی حالات کا بھی ذکر کیا. معاشی حالات کا تعلق ہے, لیکن شاید یہ سپریم کورٹ کے سامنے معاشی حالات کا سوال لے کے لوگ نہیں گئے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ جب اس کیس کا فیصلہ یہ سنیں گے سو یہ ملک کے معروضی حالات, سیاسی بحران کیسے حل ہوگا, یہ کنسیڈریشن بھی جج صاحبان کے ذہن میں ہوں گی, یا جو آرگومنٹ ہے یا اسٹرکٹلی ٹو دا بک انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, یا وہ یہی سوچیں گے؟ بالکل جی, تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. جیسے میرے بھائی ابھی فرما رہے تھے 186 اور 184 جورسڈکشن, پہلے اس کو میں کلیئر کر دوں. ہمارے لاسٹ پی ایم کو جو سزا ہوئی اقامہ اور پاناما مکس ہوا, وہ بھی ایڈوائزری جورسڈکشن میں تھا, جس میں پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار کونسل اس میں ریویو میں گئے ہیں کہ وہ کیس دوبارہ ریوائیو کیا جائے. کسی بھی شخص کو کوئی سزا آخری فورم ہی دے دے گا تو اس کے پاس اپیل کا رائٹ بھی نہیں رہا. جی بالکل, وہ تو حرف آخر ہو گیا اور اس کلوز اینڈ پاسڈ. 186 کی بڑی احتیاط کے ساتھ جورسڈکشن ایکسرسائز کی جاتی ہے سپریم کورٹ میں, کیونکہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی امیچور ہیں. ابھی آپ نے 3 اپریل کو سارا, لیکن اس کیس میں تو چیف جسٹس صاحب نے کہا نا کہ جی ہم نے ایکسرسائز نہیں کی, ہمارے پاس کیس لے کے آیا گیا. کیس ابھی تو پیٹیشن آئی گئی ہے, پیٹیشن, لیکن وہ بھی آپ دیکھ لیں نا, اپیلٹ فورم پہ تو نہیں آئی, جو ایک روٹ آتی ہے اوریجنل جورسڈکشن میں تو نہیں آئی. نہیں اوریجنل جورسڈکشن میں. تو آپ کے خیال میں یہ سپریم کورٹ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنی چاہیے تھی, کہتے کہ نیچے جاؤ. آپ کے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں, مثالیں ہیں, ایک نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. اب ماضی میں جائیں گے تو پھر کئی اور چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. جیسے انیشیل دھرنا تھا, دھرنا نہیں ہو رہا تھا, اس وقت بھی سپریم کورٹ نے پہلے انکار کر دیا, پھر اس کے بعد وہ پیٹیشن ٹیک اپ کر لی اور اسی کے اوپر وہ سارا 2017 سے آنورڈ سارا معاملہ چلا. اب جہاں تک ہے معروضی حالات یا معاشی حالات, یہ 2007 میں چارٹر آف ڈیموکریسی جو کیا گیا تھا, ایک ڈاکومنٹ لکھا گیا تھا پاکستان کی 2 میجر پارٹیز نے. موجودہ پارٹی تو اس ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, وہ 1 سیٹ پارٹی تھی. جیسے بھی حالات ہوئے وہ 1 سے ایک ایکسیڈ کر کے میجورٹی میں نظر آ رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو دیکھا بھی جائے, اس کے تمام متن کو پڑھا جائے,
اور کسی طریقے سے یہ جو سافٹ نیوٹرل اور ہارڈ نیوٹرل اور ہٹ اور فٹ کے فارمولے چل رہے ہیں یہ زبان زد عام ہے. آج شہزاد صاحب آپ سوشل میڈیا کو نہیں روک سکتے. جی بالکل. وہ ایک ریڈی بان کو بھی بتا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے, جوڈیشری کیا کر رہی ہے, وہ ایک بیوروکریٹ کو بھی بتا رہا ہے, وہ بیٹھے ہوئے عدالت میں جج کو بھی بتا رہا ہے. جی بالکل. اب جو سو موٹو ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے سوشل میڈیا بیسڈ چل رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو سینیریو بلٹ ہوا ہے, میں ایک چیز تھوڑی سی مکمل کر لوں. ہمارے ملک میں ظلم کیا ہوا ہے؟ ظلم یہ ہوا ہے کہ وقت پر کبھی کوئی میٹر ٹیک اپ نہیں کیا گیا, یا ضرورت کے تحت ٹیک اپ کیا جاتا ہے. یہ میں بڑی زو مانی بات کر رہا ہوں, ضرورت کے تحت ٹیک اپ کیا جاتا ہے. شہزاد نے ایک جرم کر دیا 1998 میں, سب کو نظر آ گیا کہ یہ جرم ہو گیا ہے, لیکن اس کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا. اس کو اس وقت اٹھایا جا کے 2018 میں 20 سال کے بعد کہ اب اس کا ٹائم ہے, اس کو ٹیک اپ کیا جائے. آپ چیئرمین نیب والا کیس دیکھ لیں, کتنا شور مچا تھا, ہیراسمنٹ کا, فلاں ہو گیا, خاتون کو کیا گیا, جو سارا کچھ. آپ گواہ ہیں اس چیز کے کہ وہ خاموش ہو گیا سارا کیس, سارے کا سارا کیس جو ہے خاموش کر دیا گیا. آج وہ ٹیک اپ ہو گیا. ایک تو ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں اس چیز کو بڑا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پارٹی بیس, حکومت بیس, پرو اسٹیبلشمنٹ, اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں, تمام چیزیں قومیت بیس ہوں. اگر ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ, چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی, یہ چیز ہو جائے. ایک چیز میں اور آپ کو ایڈ کر دوں ویری کوئکلی. ہم 63A پڑھ رہے ہیں, میں ایک چیز ایڈ کر دوں. ہماری امیچورٹی کیا ہے؟ ڈسکوالیفیکیشن آف ممبر آف اے مجلس شورا 63(1)F جس کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن ہوئی. اس میں ایک لفظ میرا بھائی مجھے اجازت دیں گے, سٹارٹ میں جو کانسٹیٹیوشن کا یہ سب آرٹیکل ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے he has been the person who is in the مجلس شورا, پارلیمان میں ہے, convicted by a court of competent jurisdiction. ایک لمحے کے لیے یہ کنوکشن کو روک لیں, ایک لمحے. یہ تو وہ ہے نا سزا یافتہ, اندھے کو پتہ ہے کہ وہ نہیں رہ سکتا پارلیمان کا حصہ. ایک لمحے کے لیے یہ سزا یافتہ. کن چیزوں پہ آئین کہہ رہا ہے؟ ہمارے ان پولیٹیکل لیڈرز کو بھی سوچنا چاہیے. خدا را اپنی انا, اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے نہ کرے. لفظ سنیے گا, فار پروپوگیٹنگ اینی اوپینین اور ایکٹنگ ان اینی مینر پریجوڈیشیل ٹو دا آئیڈیالوجی آف پاکستان اور دا سوورینٹی, انٹیگریٹی, سیکیورٹی آف پاکستان, آرمڈ فورسز, جوڈیشل. آج خاتون ہیں شیریں مزاری, انہوں نے ایک بیان دیا ہے, شاید آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ نہیں گزرا, کہ میں فوج سے کہتی ہوں ابھی بھی ہوش میں آ جائیں, اسٹیبلشمنٹ سے, اس سے پہلے کہ امریکن فورسز آ جائیں. یہ لفظ ہے, اس کی کوئی گرفت نہیں ہے. یا ماضی میں ایک لیڈر نے جب کنٹینر پہ یہ لفظ کے, معذرت کے ساتھ میں آئینی بات کر رہا ہوں, سیاسی بات نہیں کر رہا, جب انہوں نے کہا بل بجلی کا جلا دو, جب انہوں نے یہ کہا کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو, یہ سوورینٹی کو ہٹ نہیں کر رہا. نہیں, لیکن یہ تو پھر تمام چیزیں نہیں کر رہی. یہ ذمہ داری وقت پہ شہزاد صاحب کوئی کام ہوتا نہیں ہے. یہ ذمہ داری فوج کی تو نہیں ہے, تو سویلین ایڈمنسٹریشن کی ہے کہ اس پہ کیا کارروائی کرتی ہے. خیر نہیں, یہ ذمہ داری نہیں ہے. چلیں میں آتا ہوں اس پہ ظفر اللہ خان صاحب سے. فائنلی سر, ماضی کے کیسز کا آپ نے حوالہ دیا, مولوی تمیز الدین کیس کا حوالہ دیا, بھٹو صاحب کا ٹرائل دیکھ لیں. سو مطلب کوئی تاریخ اتنی تابناک نہیں رہی, چاہے سیاست ہو, چاہے عدلیہ ہو, یا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو. اب لیکن ہر وقت گنجائش موجود رہتی ہے کہ آپ نے کریکشن کرنے کی, ٹھیک کرنے کی. اور سوشل میڈیا کے بارے میں آج آپ ٹویٹر پہ جائیں تو تقریباً 5 سے 6 ٹرینڈ آج کے دن کے حوالے سے بنے ہوئے ہیں, اور جس میں اکثریت جو ہے وہ جج صاحبان کے بارے میں کچھ اچھے کلمات ادا نہیں کر رہے لوگ, تو اچھی بات نہیں ہے. سو اس وقت آپ کے خیال میں کیا چیز ضروری ہے عدلیہ کے حوالے سے بھی؟ اور اگین آئی ول ریفر بیک ٹو چارٹر آف ڈیموکریسی, ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن. یہ ایک ادارے کے نیک اور پرہیزگار ہونے سے ہماری مصیبتیں نہیں ٹلیں گی. ہم نے بڑی محنت سے یہ گتھی گزشتہ 75 سالوں میں الجھائی ہے, اور اس میں اہل سیاست کا بھی قصور ہے, اہل صحافت کا بھی شاید ہو, اداروں کا بھی کوئی. اب یہ چیزیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں, کتابیں لکھی گئی ہیں, عدلیہ نے بھی اس دلدل میں ہمیں ٹھہرائے رکھا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں, یہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے اعتبار سے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب, جس میں 12 کروڑ لوگ رہتے ہیں, یہ 24 کروڑ میں سے. اس طرح مذاق کے انداز میں اپریل سے مذاق بنا ہوا ہے.
آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا ہمارے ساتھ معاشی حوالے ہو، جی ایس پی پلس کی سچویشن یورپین یونین کے سامنے، ایسی کمزور سیاسی حکمرانی میں آپ کتنے مضبوط فیصلے کر لیں؟ یہاں ایک بڑا گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے جس میں اپنی ذات سے بڑھ کے سوچیں، سب ادارے، سب افراد جو پاکستان میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں، اور ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن، ماضی کی کوتاہیوں پہ معافیاں مانگیں اور آگے بڑھنے کی طرف عزم کا اظہار کریں، اور رولز آف دی گیم میٹر کرتے ہیں، ہمارے رولز آف دی گیم. اب میں بات لمبی ہو جائے گی، مارشل لاؤ نے کسی اور انداز میں بنائے ڈیموکریٹک ڈسرپشنز میں، فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن کی انٹینشن اور تھی، گرافٹنگ اس میں اتنی ہوئی ہے حالات و واقعات کی روشنی میں. ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل ریویو بھی کرنا چاہیے تاکہ جہاں پہ گرے ایریاز ہیں اس میں کلیئرٹی لائیں، اور پاکستان میں رولز آف دی گیم پہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ڈاکٹر صاحب. فائنلی جی لاسٹ 1 منٹ کہ رولز آف دا گیم اگر اس کے بغیر آپ الیکشن میں بھی جائیں گے تو وہ بھی آپ کا کنٹروورشل رہے گا، وہ ایک جماعت کو تسلیم نہیں کرے گی، ایک جماعت تسلیم کرے گی. سو پھر رولز آف دا گیم بڑے امپورٹنٹ ہے، لیکن انفارچونیٹلی مطلب ایک سیاسی جماعت خاص طور پہ شاید کوئی اور بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے کسی بھی ایشو پہ ڈائیلاگ کرنا ہے، چاہے وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہو، الیکشن ریفارمز ہوں، کوئی ان کے مطابق کوئی نیوٹرل قسم کا چیف الیکشن کمشنر ہو، تو بیٹھنا تو ضروری ہے. دیکھیں جی یہ تو بالکل پولیٹیکل سی بات ہے اور اس پہ تو پولیٹیشین ہی بات کریں. ایک بات جو یہاں پر بار بار ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس اینگل سے بھی سوچنا چاہیے ایز اے فوڈ فار تھاٹ کہ جی سوشل میڈیا انفلوئنس کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں. ٹھیک ظفر اللہ صاحب نے فرمایا کہ وہ وقت چلا گیا جب جوڈیشری جو ہے وہ اخبارات نہیں پڑھتی تھی، ٹی وی نہیں دیکھتی، یا دیکھے بھی تو انفلوئنس نہیں ہوتی تھی. اب انفلوئنس ہوتا ہے لیکن جوڈیشری رسپونڈ نہیں کر سکتی، ججز انٹریکٹ نہیں کرتے، رجسٹرار سپریم کورٹ کی سے انٹریکٹ نہیں کرتا، تو جوڈیشری کا موقف کیسے باہر آئے گا کورٹ پروسیڈنگز کے علاوہ؟ جیسے پچھلے دنوں ایک تصویر وائرل ہوئی ہمارے 2 ججی صاحبان کی، اور نیچے کسی نے کیپشن دے دیا کہ فلاں جج صاحب فلاں پارٹی کے رہنما کے ساتھ، اور وہ پورے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا رہا. کسی نے اور جوڈیشری یہ وضاحت نہیں کر سکی کہ یہ دونوں ججز صاحبان ہیں، ایک ہائی کورٹ کے جج ہیں، ایک سپریم کورٹ کے ہیں. تو میرا موقف یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کا بھی جیسے ایک آئی ایس پی آر ہے نا، ایک آئی جے پی آر ہونا چاہیے، انٹر جوڈیشل پبلک ریلیشن. ایک سپریم کورٹ بھی ترجمان ہو جو پبلک سٹیٹمنٹس دے، ان چیزوں کی وضاحت کرے. جیسے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، اس میں کچھ وکلاء کوئی ان کا الیکشن ہوا جیت گئے تو وہ ناچ رہے ہیں، اس کے اوپر ایک کیپشن چل رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج ناچتے ہوئے. اب سپریم کورٹ نہیں بتا سکتی کہ بھائی میں نہیں ہوں، یہ کوئی ایکس وائی زی وکیل صاحب ہے. تو سپریم کورٹ کو اور جوڈیشری کو اس پہ بھی سوچنا چاہیے. اب ایک آئی جی پی آر ان کا ہونا چاہیے. لیکن رجسٹرار آفس سے تو اکثر سٹیٹمنٹس آتی ہیں. نہیں آتی جی، اس طرح نہیں آتی. کب وہ کبھی آپ نے رجسٹرار صاحب کی میں سیکرٹری لا کمیشن ہوں یا میں سیکرٹری لا جسٹس صاحب چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، حکم دے سکتے ہیں. اب جیسے میں سیکرٹری لا جسٹس کمیشن ہوں، میں کبھی کتنی پریس کانفرنسز میں گیا. چلیں چلیں پوائنٹ ویل ٹیکن. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر رحیم صاحب، تنصیر بخاری صاحب، ظفر اللہ خان ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.